Assalamu alaikum, Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Mehdi Kazmi again from New York, from Aulia Council of North America, here back with our Tafsir Quran series with Maulana Imamuddin Saidi Saab. Today we are going to complete Surah As-Safat, which we had done partially on our last transmission, and we will start again with its completion. Thank you so much for watching, Nazreen. I'm really grateful for the encouragement that you have been giving us, and I would ask all of you to subscribe to our channel because your feedback and your comments are very important for us. There are many tafsirs of the Quran, but we are trying to do it in a little different manner so that we have the tasawwuf based irfani tafsir for you, which is a somewhat of a different angle on the Quran, and I will ask Maulana Sahab to begin, please. शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह साफात को हमने शुरू किया था, उसके बाद बीच में एक बड़ा वक्फा हो गया। कुछ मसरूफियात की बिना पे हम इस सिलसिले को दोबारा शुरू कर रहे हैं। सामीन से, नाजरीन से माजरत खा है इस तवील वक्फे के लिए। आयत नंबर 10 तक हमने एक तर्जुमा और खुलासा पेश किया था। अब 11वीं आयत से हम इसको फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। सूरह साफात का जो मरकजी मजमून है, जो अमूदी मजमून है, मैंने कहा था कि वो तौहीद और आखिरत है, और पूरी इंसानी दुनिया को, इंसानी कायनात को खिताब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत व सनत की तरफ मुतवज्जा करते हुए और तख्लीक के जो शाहकार है अल्लाह के, उसकी तरफ इंसानी जहन को मबजूल करते हुए तौहीद की दावत दी है। यानी खुदाए यकता की मार्फत और उसके दलाइल व बराहीन क्या है और उसका तरीका क्या है, कुरान ने इस सूरत के अंदर बड़े अच्छी रहनुमाई फरमाई। तो इस सूरत का मजमूई तौर से जो पैगाम है, जो मैसेज है, वो है दावत तौहीद और दावत आखरत, तसव्वुर आखरत। जो बहुत सारे लोग आखरत का इनकार इस जहत से करते हैं कि दोबारा हमारा जिंदा किया जाना ये कैसे पॉसिबल है, वो इम्कान से बाहर मानते हैं। जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे, जब हमारे पार्ट पुर्जे सब मिट्टी हो जाएंगे, हम कुछ भी नहीं बचेंगे, फिर हमारा दोबारा फिर से जिंदा होना, ये समझ से बालातर है। तो कुरान करीम ने उसी उसलूब में, यानी जो उनके इनकार और उनके एतराज की वजूहात है, या एतराज का जो उनका अकली एतबार से पहलू है, उसी पहलू से कुरान करीम ने उस पर दलाइल पेश किए और उन्हें बिल्कुल आम फहम मिसालों में समझाया कि तुम्हारा दोबारा जिंदा किया जाना, तुम्हारा आखिरत में फिर से बना करके वजूद दे करके अल्लाह तबारक तआला हाजिर करेगा और तुम्हारे अमल का हिसाब व किताब होगा। तो ये सब बहुत ही मुमकिन है। तो इसी मजमून को तकरीबन मुख्तलिफ असालीब से इस सूरत के अंदर बयान किया, जिसके लिए अलग अलग उसलूब इख्तियार किए गए। ये तो कुरान करीम की बलागत का आला नमूना है। फस्तफ्तिहिम अहुम अशद्दु खल्कन अम मन खलकना इन्ना खलकनाहुम मिन तीनिन लाज़िब।
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا وہ کچھ جو ہم نے پیدا کیا ہے وہ مشکل. ہم نے انسان کو ہم نے تو ان کو یعنی انسانوں کو ایک لیس دار گارے سے مٹی سے پیدا کیا, لیس جس میں ہو, طین لازب, طین کہتے وہ گیلی مٹی کو, گارا جس کو کہتے ہیں, اور لازب کا معنی ہوتا ہے چپکنے والی, جس کے اندر چپچپاہٹ آ جائے. یہ اس آیت کا ترجمہ. بل عجبت ویسخرون, بلکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعجب کرتے ہیں اور یہ لوگ تمسخر کرتے ہیں, یہ مذاق اڑاتے ہیں. یعنی آپ جن حقائق کو ان کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ انکار کرتے ہیں, نہیں مانتے, تو آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ اتنے کھلے واضح طور سے حقیقت کا میں مشاہدہ کرا, پھر اسے ماننے سے یہ لوگ انکار کر. بلکہ اس کی ہردرمی اس درجے پہنچ جاتی ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں, یعنی حقائق دیکھنے کے بعد بھی یہ اس کو استہزاء یا تمسخر کے انداز سے دیکھے, تو میرے خیال سے یہ بڑی حماقت ہے. وَإِذَا ذُكِّرُوا وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ, اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ, اور جب یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں, دلیل دیکھتے ہیں, برہان دیکھتے ہیں, تو مذاق اڑانے لگتے. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, اور کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں ہے, بس ایک کھلا ہوا جادو, یعنی ان کو جادو نظر آ رہا ہے. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. انکار دیکھیے, دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا, انکار کے طور پہ کہتے ہیں, یعنی ہم دوبارہ نہیں اٹھنے والے, یا ہمارا دوبارہ وجود نہیں ہونے والا. او آباؤنا الاولون, یا ہمارے پہلے زمانے کے آباء و اجداد کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا. قل نعم وانتم داخرون, آپ کہہ دیجئے ہاں تم اٹھائے جاؤ اور تم ذلیل بھی ہو, دوبارہ تمہارا زندہ کیا جانا یقینی ہے اور تمہیں ذلت بھی ملے گی. وانتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون, وہ جو اٹھایا جانا ہوگا وہ کیسا ہوگا, وہ بس ایک زور کی ڈانٹ ہوگی, پھٹکار ہوگی, تو جب ہی وہ زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے, بس ایک چیخ ہوگی, ڈانٹ ہوگی, اور اسی سے سب زندہ ہو جائیں گے اور سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے. وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین, اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی, یہ تو بدلے کا دن آ گیا. جب وہ دن دیکھیں گے زندہ ہو کر تو کہیں گے ہائے ہماری شامت, یہ تو بدلے کا دن. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون, تو اس وقت ان کو کہا جائے گا کہ یہ وہی فیصلے کا دن ہے, یہ وہی فیصلے کا دن. ھذا یوم الفصل الذی, فیصلے کا دن, وہی فیصلے کا دن, کنتم بہ تکذبون, جس کو تم جھٹلاتے تھے. دنیا میں تو مذاق اڑاتے تھے. کیا سب کیسی باتیں چل رہی ہے, بکواس ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے, ہمارا حشر ہوگا,
حساب و کتاب ہوگا, ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا. ان باتوں کا تو تم مذاق اڑاتے تھے. اب دیکھو یہ وہی فیصلے کا دن ہے جن کو تم جھٹلاتے. احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا یعبدون. پھر انہیں حکم دیا جائے گا جمع کرو ان سب ظالموں کو, جمع کرو, احشروا جمع کرو ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو, ان کے بیویوں کو, اور ان کو بھی جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے. وما كانوا یعبدون, جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی جمع کرو. من دون اللہ, اللہ کے سوا, اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کرتے تھے وہ کوئی بھی ہو ان کو بھی جمع کرو. فاہدوہم الی صراط الجحیم. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ. وقفہم انہم مسئولون. اور انہیں ذرا روکو, ٹھہرنے کو کہو, ابھی ان سے کچھ پوچھا بھی جائے گا, اس لیے کہ ان سے کچھ پوچھا بھی جائے گا, مسئول ہوں گے یہ. وقفہم, قف فعل امر ہے, وقفو ان کو روکے رکھو تھوڑا سا. انہم مسئولون, اس لیے کہ ان سے ابھی کچھ سوال بھی باقی. ما لکم لا تناصرون. کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے. پھر ان سے یہ بھی کہا جائے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے. یہ میں نے 20 آیت تک اس کا ترجمہ پیش کیا. اس میں دیکھیے پوری جو آیتیں ہیں ان کا ایک جو نکل کر کے مضمون سامنے آ رہا ہے, ظاہر ہو رہا ہے, وہ ہے یوم آخرت کا انکار اور اس پر اللہ کی طرف سے جو عتاب ہے, جو وعید ہے, اور قیامت کے یعنی یوم آخرت کے جو مناظر ہوں گے گویا کہ ان سب کو بیان کیا جائے. مناظر قیامت یعنی مناظر حساب و کتاب, کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا, تم ایسے اٹھو گے, پھر تم یہ کہو گے. وہ جو کچھ ہونے والا ہے مستقبل میں ان کو گویا کہ ایک منظر بنا کر منظر کشی کی جائے. مشاہد القیامہ اس کو کہتے ہیں ان آیتوں کو جن میں قیامت کی حساب و کتاب کے مناظر اور اس کے احوال بیان کیے جاتے ہیں, اس کو مشاہد القیامہ کہتے ہیں. تو ان سب کا اس میں بیان کیا گیا. کفار و مشرکین کا جو عقیدہ تھا وہ یہ کہ مر جانے کے بعد ان کا پھر سے زندہ ہو جانا کیسے ممکن ہے, یہ تو آپ جانتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ کہ تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا وہ چیزیں جن کو ہم نے پوری کائنات پیدا کی. تم تو ایک مخلوق ہو لیکن کتنی مخلوق ہم نے پیدا کی اور اس کائنات کو بنایا. تو اس کائنات کو بنانے میں تو ہمیں تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی. تمہارا پیدا کیا جانا تو ان کی تخلیق کے بنسبت بہت آسان ہے. ابھی سورج کا نظام, چاند کا نظام, آسمانی نظام, خلائی نظام, کیا کیا ہے اس میں, کتنی عجیب و غریب تخلیق ہے اور اس کی صنعت کے شاہکار ہے. بتاؤ کہ ان سب کا پیدا کیا جانا مشکل ہے یا صرف تمہارا پیدا کیا. تو کوئی بھی عقل مند آدمی کہے گا نہیں, اتنی ساری چیز ہمارے مقابلے میں کیا ہے, ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے نا. ہمارا پیدا کرنا تو مشکل ہے, ہم تو ایک مخلوق ہے اور نہ جانے 18,000 سے زائد مخلوق ہے. کیسے کیڑے مکوڑے, کیسے جانور, کس قسم کی پرندے, اور پھر نباتات ہے, حیوانات ہے, جمادات ہے, کیا کیا ہے, عجائب و غرائب ہے. تو ان کو جو میں نے بنایا تو ہمیں مشکل نہیں پیش آئی. پھر تم کو دوبارہ زندہ پیدا کرنے میں, دوبارہ زندہ کرنے میں ہمیں بڑی مشکل آ جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک الزامی اسلوب سے ان کو لاجواب کیا.
پھر ان کی حقیقت بتائے کہ انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے تو تمہیں ایک گارے والے لیس دار چپکنے والی مٹی سے پیدا کی، یعنی وہ ایک ایسا گارا تھا جس میں چپچپاہٹ کہہ لیا جائے اور لیس پیدا ہو جائے۔ دیکھیے انسان کے جو مادہ تخلیق ہے انسان کی، وہ اس کے بارے میں مختلف مقامات پر قرآن کریم کے اندر تراب کا لفظ ہے کہ مٹی سے پیدا کیا، کہیں پہ تین کا لفظ ہے اور کہیں پہ سلسال کا لفظ آیا۔ یہ سب کا معنی ہوتا ہے کہ یہ مٹی بھی عجیب قسم کی مٹی تھی، یہ نارمل مٹی نہیں ہے جو ہوتی ہے، جس مٹی سے تخلیق ہوئی انسان کی، وہ مٹی بھی کچھ عجیب و غریب تھی۔ کہیں پر اس کے اندر آیا کہ وہ کیچڑ نما، کہیں پہ آیا کہ وہ گارے دار لیس دار، اس طرح سے۔ پھر ان کی فطرت یہ بیان کی گئی کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، یعنی پیغمبر جب ان کو نصیحت کرتے ہیں تو یہ نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب کسی نشانی کو دیکھتے تو اس کا مذاق اڑانے لگتے اور اس نشانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو، یعنی کوئی معجزہ کی شکل میں اللہ کے دین کے برحق ہونے پر کوئی دلیل ہو یا آپ کی نبوت پر کوئی دلیل ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادو، یعنی اس کو جادو سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ دراصل حسد اور عناد کی وجہ سے اس طرح کی بولی نکلتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ یہ جو تمہارا انکار ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم ہڈی ہو جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، دوبارہ پیدا کیا جانا ہمارا کیسے مشکل ہے، تو یہ تو اللہ نے کہا کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ کچھ نہیں ہوگا، یہ ہمارا کوئی لمبا پروسیس نہیں ہے کہ تمہارے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے ہم بہت لمبا وقفہ لیں گے اور پھر اس کے بہت سارے مراحل ہوں گے، پھر جا کر کے پیدا ہوں گے۔ یعنی جیسے تم دنیا کے اندر پیدا ہوئے کہ پہلے تم ماں کے باپ کی پیٹھ میں نطفے کی شکل میں تھے، پھر وہاں سے منتقل ہو کر کے ماں کے رحم میں گئے، پھر وہاں تمہاری پرورش ہوئی، پھر خون بنے، پھر لتھڑا بنے، پھر جسم بنا تمہارا، پھر اس میں روح ڈالی گئی۔ یہ مراحل ہے تخلیق جو ہے۔ سوچ رہے ہوگے کہ اس طرح کی تخلیق کا مرحلہ ہوگا، نہیں، اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کچھ نہیں، بس ایک زور کی ڈانٹ ہو، زجرہ، بس اسی ڈانٹ سے سب زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے جتنے مردے ہوں گے۔ جیسے کوئی سو رہا ہو، کسی نے آ کے ہنگامہ کیا، سب بیدار ہو۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ میری طرف سے ایک زور کی آواز ہوگی جس کی تعمیل میں، جس کو فالو کرنے میں تمام انسانوں کے ذرات، جسم کے ذرات جو ہوں گے، ٹکڑے پرزے، وہ سب آنے واحد میں، اس میں وقت نہیں لگا، آنے واحد میں، صرف ایک آن میں جمع ہو کر کے جیتے جاگتے انسانوں کی صورت اختیار، بس کچھ نہیں۔ انما ہی زجرۃ واحد، تم کیا سمجھتے ہو؟ بس میرے حکم اور میرے فرمان کی دیر ہوگی، تمہارے ذرات چاہے مٹی مل گئے ہو، تمہارے پرزے چاہے سڑگل گئے ہو، نیست و نابود ہو گئے ہو، ان کا کوئی وجود باقی نہ رہا ہو، وہ سب جہاں بھی ہوں گے پھر سے اکٹھا ہو کر انسانی صورت میں پھر ہمارے سامنے سے۔ اور پھر تمہاری جو حالت ہوگی یہ ہونے کے بعد، جب تم جیتے جاگتے انسان کی صورت بن جاؤ گے، پھر جو تمہاری حالت ہوگی وہ یہ، تم کہو گے یا ویلنا ھذا یوم الدین، ارے باپ رے باپ، یہ تو بڑی بھیانک ہماری شامت ہے، یہ تو بدلے کا دن آ گیا جس کا ہم انکار کرتے۔ پھر
जिनकी वो परस्तिश करते थे दुनिया के अंदर। देखिए यहाँ पर एक इशारी तफसीर में कर दूं, मुफस्सिरीन आम तौर से कहते हैं कि जिनकी वो इबादत करते थे वो अ, बुत होंगे, है ना, माबूदाने बातिल होंगे और तरह तरह के जो खुदा बनाए होंगे। लेकिन सूफिया कराम ने यहाँ पर बड़ी प्यारी तफसीर की है कि जिनकी भी वो हद से ज्यादा चाहत रखते होंगे दुनिया के अंदर, वो सब उनके माबूदों में शामिल, उन सब के साथ बोला। अगर उन्हें माल से मोहब्बत होगी या वो माल के लिए जिंदगी खपाया होगा तो उनको माल और असबाब के साथ इकट्ठा किया जाए। औलाद उनको ज्यादा महबूब होगी तो औलाद के साथ बुलाए। यानी जिनकी भी वो चाहत रखते होंगे, जिस तरह की भी, उन सब को हाजिर किया जाए और हुक्म होगा सबके साथ बुलाओ। जिसकी हवस और हिर्स उसके अंदर, और जिसके लिए उसने उम्रें खपा दी, जिसके लिए उसने जिंदगी गंवा दी, तो वो सारी चीजें उनके साथ हाजिर की और सबको जहन्नम का रास्ता, यानी सीधा गाइड होगा कि जाओ इनको जहन्नम में एस्कॉर्ट करो। ऐसा नहीं कि इनसे कुछ सिफारिश या कुछ वक्फा लेकर के कहा जाएगा ठहरो थोड़ा सा हम कुछ टाइम लेकर के तब जाकर के जहन्नम में इनको हम भेजेंगे। नहीं, हुक्म हो जाएगा सीधा इनको जहन्नम में। और उस दिन इनकी हालत ये होगी कि इनसे कहा जाएगा कि दुनिया में तो तुम एक दूसरे को बहुत ख्याल करते थे, यहाँ क्यों नहीं दूसरे की मदद करते? मदद करो। यानी दुनिया में तो तुम्हारे बहुत बड़े जत्थे थे, ताकतवर थे, वहां तुम्हें अपनी महफिलों में बड़ा गुरूर था, बड़ा नाज था, तुम्हें अपनी इक़्तिदार पर बड़ा गुरूर था, तुम्हें अपनी हुकूमत पर, तुम्हें अपने फौज पर, तुम्हें अपने अ, साथियों पर कि हमारे ये हामी है, हमारे ये हामी है, हमारे ये हामी है, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, हमें फला मुल्क का सपोर्ट है, हमारे फला ताकत का सहारा है, हमारे पास ये है, ये है। तो दुनिया में तो तुम बहुत करते थे। और आज लाचार, तुम्हारी हालत लाचारी और बेकसी की हो, क्यों नहीं मदद करते? यानी अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि मालकुम ला तनासुर, क्यों नहीं मदद करते? एक दूसरे की क्यों नहीं मदद करते? वो जो तुम्हारी ताकत थी दुनिया के अंदर, वो तुम्हारे जो साथी थे, जो जत्थे थे तुम्हारे ताकतवर, वो सब क्यों नहीं है? बेबस क्यों हो गए? उनकी ताकत कहां गई? एटमी पावर कहां गया जिसके बलबूते पर पूरी दुनिया पर गालिब रहते थे और पूरी दुनिया को गुलाम बनाकर रखते थे? अब तुम बस एक ही हुक्म पर जहन्नम की तरफ रवाना हो रहे हो। है कोई ताकत बचा ले तुम? है? नहीं। ये एक जजरो तौबीक के अंदाज में कि तुम क्यों नहीं मदद कर रहे हो? दुनिया में तो एक दूसरे उसके ऊपर कुछ हुआ तो तुम लड़ भिड़ लेते थे। मैं खड़ा हूं, कोई उसको आंख ना दिखाए, मैं हूं इसके साथ, कोई आंख ना दिखाए। दुनिया वाले तुम्हारे खौफ से, तुम्हारी दहशत से कहे कि डर जाते थे। आज उन पर मेरा हुक्म चल रहा है, जाओ जहन्नम में भेज रहा हूं। है कोई मददगार जो बचा ले? कोई हलीफ? कुछ नहीं। बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून, बल्कि आज तो ये बहुत फर्मा बरदार बने। ये दुनिया में तो फर्मा बरदारी करने से रहे, लेकिन आज देखिए जहन्नम की तरफ जाने का हुक्म है, दौड़े चले जा रहे। ये कुरान का अंदाजे बयान बड़ा खूबसूरत है कि दुनिया में तो अपनी फर्मा बरदारी लोगों से करवाते हैं, मेरी फर्मा बरदारी तो की नहीं।
میرے حکم پر چلے نہیں. لیکن آخرت میں یہ ہے کہ نہ تمہارے وہ حلیف ہے، نہ تمہارے دوست ہے، نہ ساتھی ہے، نہ جتھا ہے، نہ محفل ہے، نہ شرکا ہے، نہ تمہارے اگل بغل کھڑے ہو کر کے تمہاری حفاظت کرنے والے یا تمہیں اپنا تمہارے لیے ڈھال بن جانے والے. سب غائب، ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے. بلکہ حال تو تمہارا یہ ہے کہ آج کے دن تو بہت بڑے فرمانبردار نظر آ رہے. جہنم کی طرف میرا حکم ہو رہا ہے، میرا فرمان ہو رہا ہے، دوڑے جا رہے ہیں. بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج تو یہ بہت فرمانبردار بنے. یعنی آج بغیر کسی مزاحمت کے اپنے آپ کو میرے حوالے کر رہے ہیں، بلا چون و چرا اور سزا کے لیے پیش کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھنے لگیں گے. جب یہ جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر وہ جو اتحادی لوگ، ان کے جو دنیا میں اتحادی رہے نا، اور سب ایک دوسرے کے حلیف رہے، تو وہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے پوچھنے لگیں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ. اب دیکھیں بڑی پیاری بات کہیں گے. انہی میں سے بعض کہیں گے، بعض سے کیا کہیں گے؟ تم ہی تو آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے دبدبے کے ساتھ. ایک دوسرے کی طرف ایسے ایسے دیکھیں، تم ہی تو آیا کرتے تھے میرے پاس دنیا میں بڑے دبدبے کے ساتھ، تنتنے کے ساتھ. قالوا بل لم تكونوا مؤمنون، تو وہ کہیں گے پلٹ کر کے، جب ان سے کہا جائے گا تم تو بڑے دبدبے اور تنتنے کے ساتھ میرے پاس آ کر کرتے تھے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں کرو، ہم ہیں تمہارے لیے. تو وہ کہیں گے پلٹ کر کے نہیں، بلکہ تم لوگ خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی تم لوگ خود ہی ایمان اختیار کرنے والے نہیں تھے. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، اور ہمیں تم پر کوئی اختیار تو نہیں تھا بھائی. ہم نے کوئی گلا چاپ تھوڑی رکھا، گلا دبا تھوڑی رکھا تھا. ہمارا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھ جانے والے لوگ تھے. اب ایک دوسرے پر الزام، ایک دوسرے پر. یہ حال ہے. یہ پورا مناظر قیامت، یعنی ان مناظر کو سامنے رکھے قرآن بیان کہ ان کا حال ہوگا. وحق علینا قول ربنا انا لذائقون، تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم پر ہمارے رب کا قول کہ اب تو ہمیں عذاب کا مزہ چکھنا ہی ہو. اب عذاب کا مزہ چکھنا ہی ہو. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تو ہم نے تم لوگوں کو گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ. ہم خود بھٹکے ہوئے تھے اور ہم نے تم کو بھی بھٹکا دیا ہے. تو یہ کہانی ہوگی جناب قیامت کے دن ان بدبختوں کی، جو اس دنیا میں ایک دوسرے کے حلیف بن کر کے ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رہے. انسانی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور صرف اپنی شان، اپنا دبدبا بنائے رکھنے کی کوشش میں نہ جانے کتنی آبادیوں کو برباد کر کے ویرانہ کر رہے ہیں، اور انسانی خون کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں، انسانی جان کی قدر و قیمت کو پامال کر رہے ہیں. تو ان سب ظالموں کا حشر، ان سب جفاکاروں کا حشر ایسا ہوگا، اور ان کی یہ حالت ہوگی قیامت. میرے خیال سے یہ پورے مضمون جو ہے اس کو میں ترجمے کی صورت ہی میں بیان کر دوں، اس لیے کہ یہ مناظر قیامت ہے، تو اس کو قرآن کی آیت ہی سننے میں مزہ ہے، اس میں تسلسل ہوتا ہے.
تو اس کو کمپلیٹ کرتے پھر انشاءاللہ مناظر قیامت، مشاہد قیامت کے اوپر جو نکات ہے عارفانہ اور فلسفیانہ، اس کو ہم پیش کریں گے۔ دیکھیے مناظر قیامت ہی یعنی ان کا حشر ہوگا، اور یہ کیا کس طرح سے احوال ان کے ساتھ پیش آئیں گے، وہ انہی چیزوں کا بیان چل رہا ہے۔ تو میں نے پڑھا تھا کہ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ تو آج کے دن، اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے۔ جیسے دنیا میں کالے کرتوت میں شریک تھے، سب عذاب میں شریک ہوں گے، ٹھیک ہے، وہاں بھی شرکت یہاں بھی شرکت، کوئی بری بات تو ہے؟ تو شراکت تو دونوں جگہ ضروری تھی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے، مجرموں کے ساتھ ہم کوئی نرم والا رویہ اختیار نہیں کرتے، ہم ایسے ہی کیا کرتے۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کو مانو، تو یہ تو اپنے کبریائی اور اپنے بڑاپن کو ظاہر کرتے۔ اسے کہا تھا کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، تو کہتے کہ نہیں ہم سے بڑا کوئی۔ اگر یہ بات مان لیے ہوتے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، تو یہ دوسرے پر ظلم ہی نہیں، اس کے اندر خود کو بڑا بننے کا اور اپنی انانیت کا بھت سوار تھا، اس لیے یہ ایسا استکبار کی، یعنی گھمنڈ میں، تکبر میں۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک مجنون شاعر کی خاطر چھوڑ دیں؟ نعوذ باللہ، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شاعر مجنون کہا گیا ہے، ان کی طرف اشارہ، یعنی یہ کم وقت ان کو مجنون شاعر کہتے، ان کی خاطر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، یعنی جن بتوں کو وہ پوجتے تھے یا جن چیزوں سے وہ محبت رکھتے تھے، جن کو معبود کا درجہ دے رکھا تھا، جو بھی چیز ہو، اقتدار ہو، طاقت ہو، دولت ہو، حشمت ہو، جاہ و منصب ہو، کچھ بھی ہو، ظاہر سی بات وہ کچھ بھی ہو سکتا، تو وہ ان کے معبود تھے، ان کو چھوڑ دیں، یعنی ان کی خواہش نفس ان کا معبود۔ قرآن نے دوسری جگہ پر افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی اس کی خواہش اس کا معبود، اس کا معبود کوئی نہیں، کوئی خدا یا بدھ کی شکل میں یا کوئی مورتی کی شکل میں، نہیں نہیں، اس کی خواہش اس کا معبود۔ تو دیکھیں آپ ایسے لوگوں کا حال، یہ در حقیقت یہ اپنی خواہش کو معبود بنائے ہوئے، ان کا کوئی معبود ہے نہیں، ریلی دیکھا جائے تو ان کا کوئی معبود ہے نہیں، جن کی ان کی خواہش اس کا معبود، بس جو خواہش ہو رہی ہے بس اس کو پورا کرنے میں اس کے پیچھے چل پڑے، پوری طاقت لگا، خواہش بن گئی ہمیں فلاں پہ قبضہ کرنا ہے، فلاں کو غلام بنانا ہے، بس اندھے ہو گئے، پاگل ہو گئے اس خواہش کو تکمیل کر، چاہے اس کے لیے جو بھی حد کراس کرنی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اپنی خواہشوں کا غلام ہے اور اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، تو ان لوگوں سے کوئی اچھی حرکت تو ہو نہیں سکتی، اچھا کام ہو نہیں سکتا۔ یہ دنیا ایسی توقع نہ رکھے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے، کہ وہ انسانی حقوق یا انسانی احترام کی کوئی بات کرے یا ان کے حق اور ان کا خیال اور ان کا پاس و لحاظ رکھے، ایسی توقع بالکل نہ رکھے۔ جنہوں نے اللہ کو معبود بنایا، ایک خدا کو معبود بنایا، واقعی ان سے تو توقع کی جا سکتی، کیونکہ وہ اس کا فرما بردار ہے، اپنی خواہش کا نہیں، اور جو اس کا فرما بردار ہوگا وہ کبھی بھی کسی بھی انسانی خون کا احترام رکھے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ تو حق لے کر آئے اور انہوں نے تصدیق کی تمام رسولوں کی، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں،
انکم لذائق العذاب العلیم، اللہ نے جواب دیا وہ تو حق لے کر آئے اور وہ انہی کی وجہ سے تمام رسولوں کی تصدیق ہوئی، اور تم سب یقیناً دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں بدلہ نہیں مل رہا ہے مگر اسی کا جو کچھ تم نے کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو کچھ ہم نے تمہیں کسی بدعملی کی وجہ سے سزا دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا ہم تمہیں سزا دیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں۔ اولئک لہم رزق معلوم، اب یہاں سے نیک لوگوں کے انجام کی طرف باتیں ہو رہی۔ نیک لوگ، یہ تو بدبختوں کی باتیں تھی، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب یہاں سے نیک لوگوں کے انجام اور ان کے احوال کیا ہوں گے، ان کو انعامات کیا ملیں گے، اس کی طرف باتیں۔ انشاءاللہ ان آیتوں کی عرفانی اور کلامی تفسیر دوسری نشست میں بیان کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر بہت زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس دن سے ڈرے جس دن ہم سب اپنے عمل کا حساب و کتاب دیں گے۔ یعنی ایک ایک عمل کرنے سے پہلے، دنیا کے اندر کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں اس بات کا ڈر سما جائے، خوف سما جائے کہ ہمیں اس عمل کا حساب دنیا آخرت میں ایک دن آئے گا، جس دن دینا ہے ہمیں، دینا۔ یہ تصور دماغ میں بسانے کی ضرورت ہے، اس کو راسخ کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں تو یہ عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ اگر آخرت کے تصور کو، یعنی حساب و کتاب اور روز جزا کے تصور کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہ دنیا ایک بالکل انکمپلیٹ نظر آتی ہے، یہ دنیا ناقص نظر آتی ہے، اور یہ ایک بے معنی نظر آتی ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں، اور اللہ کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کرتا۔ تو اس کائنات کو با مقصد بنانا یا اپنے آپ کو با مقصد سمجھنا ہے، یا دنیا کو با مقصد، یا دنیا کو کامل دیکھنا ہے اور اس دنیا کا حسن دیکھنا ہے، تو آپ کو لامحالہ آخرت ماننا پڑے۔ یہ فیکٹس بتا رہے ہیں، میں نہیں کہتا، یہ فیکٹس بتا رہے، سائنسی فیکٹس ہے، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ آخرت کو اگر نہ مانا جائے تو اس دنیا کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا، کوئی معنی نہیں رہتا۔ آخرت ماننا یہ ہماری فطری ضرورت ہے، جبری ضرورت کا۔ آخرت مانیں گے تبھی جا کر کے ہاں اس دنیا کا کوئی مطلب سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ ایسے سے بڑے بڑے ظالم ہیں جو ظلم کر جاتے ہیں لیکن ان کو کوئی سزا نہیں ملتی، وہ پیسے دے کر کے، بچ بچا کر کے، جھوٹ بول کر کے، عیاری کر کے، مکاری کر کے شان و شوکت کی زندگی جی رہے ہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں۔ تو لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو بیکار ہے۔ نہیں، اسی لیے آخرت کا دن رکھا گیا ہے کہ گھبراؤ نہیں، ایک دن مقرر ہے، سب کا بدلہ ہے، سب کا بدلہ ہے، تبھی تو اس دنیا کا کوئی مقصد سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں تو دنیا بے مقصد اور بے معنی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں ہمیں کیسے جینا ہے، اس کے لیے اور اس کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، یعنی اپنی زندگی کو صحیح رہنمائی دینے کے لیے ضروری ہے کہ آخرت کو ہمیشہ اپنے سامنے، روز جزا کو، بدلے کے دن کو ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھائے رکھیں، تبھی جا کر کے ہماری زندگی کے حرکات و سکنات درست ہوں گے اور ہم سے اچھے اعمال و افعال صادر ہوں گے۔ نہیں تو جس ذہن میں آخرت کا تصور نہیں، روز حساب کا تصور نہیں، روز جزا کا تصور نہیں، تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے کچھ بھی ہونا پاسبل ہے، وہ بے راہ رو ہے اور وہ کسی بھی راستے جا سکتا ہے، کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس کے آپ اصلاح اور اس کی ہدایت کی امید مت کریں۔ السلام علیکم۔ انسان کی فطرت بھی یہی ہے کہ جب تک پوچھ گچھ نہ ہو تو انسان جو ہے بالکل بے دھڑک ہر طرح کی حرکت کرتا ہے۔ اگر اس کو یہ احساس نہ ہو اور اس میں خدا خود احساس دلا رہا ہے کہ بھئی پوچھ گچھ ہوگی، ہر عمل کو جو ہے اس کو سوچ سمجھ کے کرو، کیونکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرے انسانیت، پوری انسانیت کے لیے ہوتے ہیں۔
تو اس کی پوچھ گچھ کا جب تک نامہ اعمال جو ہے اس کے ہونے کا ایک اس کا پوچھ گچھ نہ ہونے کا اگر یہ انسان کے اندر ہو تو ہم تو بالکل ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے، اور کسی چیز کے اوپر بھی جو ہمیں اللہ نے کہا ہے اس کے اوپر ہم عمل ہی نہیں کر پائیں گے۔ جی دوسرے آپ نے اس میں شروع میں جو وحدت کی اور توحید کی جو بات کی، اس میں اس کا ایک روزمرہ کی زندگی میں پہلو یہ ہے کہ جب اگر اللہ ایک ہے تو اس کی انسانیت ایک ہے، اور اس میں انسانوں کو جوڑنے کی بات بھی ہے، جی جی ایز این افیکٹ آف توحید اینڈ ونس آف گاڈ۔ یہ جی اچھی بات۔ شکریہ بہت بہت۔